बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाड़काना सिंध से रखते हैं, जहां पर बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। पहली तकरीर की है जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर, जी हां, मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते। उन्होंने अपनी पहली सियासी तकरीर की है। तकरीरें तो उन्होंने पहले भी की होंगी, लेकिन पहले वो सियासत में सरगर्म नहीं थे। हाल ही में उन्होंने अपनी रहायशगाह पर एक गालिबन इफ्तार डिनर किया था, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब वो शायद सियासत में इंटर होने जा रहे हैं। इस एंट्री के बाद ये उनकी पहली तकरीर थी। छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाएंगे, साथ आपको बिलावल जरदारी का एक टुकड़ा सुनवाएंगे और फिर आपको समझ आएगी कि क्यों एक तकरीर, जी हाँ, सिर्फ एक तकरीर ने बिलावल भुट्टो की मेरा ख्याल 100 बार की जो लॉन्च थी उसको तबाह करके रख दिया है। ज़ाहिर है कि लीडरशिप के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, और उसके लिए मुकामी लैंग्वेज का जानना और उसके अंदर बातचीत करना। असल बात तो अपना मैसेज समझाना है ना। अगर आप लोगों की ज़ुबान ही नहीं समझते, आप अपना मैसेज ही उन तक कन्वे नहीं कर सकते, तो फिर जज्बात, इमोशंस और उन मैसेजेस के अंदर छुपे हुए जो आप ये कहें कि डिकोडेड या इनकोडेड मैसेजेस हैं, वो तो बिल्कुल ही आप उनके अंदर समा नहीं सकते। तो इन हालात के अंदर आप पहले ये ज़रा एक एक टुकड़ा सुनिए, फिर इसके साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी जुड़ी हुई हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा ये जिसको आज सोशल मीडिया पर असली भुट्टो कहा जा रहा है, और मैं यहाँ वाज़े कर दूँ कि असली भुट्टो इसलिए नहीं कि वो मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते हैं और बिलावल नवासे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये वजह है। मेरा ख्याल है बिलावल की जो बदतरीन परफॉर्मेंस है वो वजह है कि आज लोग इनकी परफॉर्मेंस को देख के उन्हें भुट्टो साहब के करीब तर महसूस कर रहे हैं, और उनकी पहली ही तकरीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है। तो पहले ये ज़रा टुकड़ा देखिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो कोई बादशाह नहीं था, जुल्फ़कार अली भुट्टो कोई शहंशाह नहीं था, जुल्फ़कार अली भुट्टो कोई सुल्तान नहीं था, जुल्फ़कार अली भुट्टो अवाम का नौकर था, और हम आपके भी नौकर हैं। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी तुम्हारा नौकर था। वो पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंधी अवाम के नौकर था, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह हो, चाहे सिख हो। हम तुम्हारे हैं, हम आपके खिदमत देने वाले हैं, हम आपके गाजी हैं, हम आपके खादिम हैं, और हम अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। नारे हैदरी। क्या करे, उनको तो जरदारी हो दिया है, हर चीज के पीछे उनको सिर्फ जरदारी नजर आता है। उनको तो इसलिए आपने, मेरा ख्याल है कि फ़र्क आपके सामने है, मुझे मज़ीद इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात इतनी सीधी और सादा नहीं है, बात इससे ज़रा थोड़ी सी गंभीर है, मैं यही कह सकता हूँ। इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थेरी भी है। अब उस कॉन्स्पिरेसी थेरी पर अगर ओवरली या आप कहें कि बहुत आगे जाकर यकीन कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर के साथ। कॉन्स्पिरेसी थेरी क्या चल रही है? कॉन्स्पिरेसी थेरी ये चल रही है कि बिलावल जरदारी की जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के साथ नहीं बन रही, और मरियम नवाज़ को भी खदशात हैं कि बिलावल जरदारी आने वाले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं, और क्योंकि इमरान खान के साथ तो इनके मुज़ाकरात हो नहीं सकते, अगर फॉर्म 47 की हुकूमत भी आने वाले वक्त में बनानी है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही बनानी पड़ेगी। अब अगर बिलावल जरदारी मरियम नवाज़ को अपनी वज़ीर आज़म नहीं मानेंगे और उनके साथ इल्हाक नहीं करेंगे या ख़ुद वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करेंगे, तो इन हालात में मरियम नवाज़ के लिए वज़ीर आज़म बनना आने वाले वक्त में मुश्किल होगा। तो अब जो कॉन्स्पिरेसी थेरी, ये मैं ख़बर नहीं कह रहा, इसलिए मैंने बार बार वर्ड कॉन्स्पिरेसी थेरी कहा है, इसको ख़बर के तौर पे मत लीजिए, मेरा तज्जिया भी नहीं है। ये वो थेरी है जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रही है। मैं आपके सामने महज नरेट कर रहा हूँ। अब थेरी ये है कि मरियम साहबा ने जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की कि बिलावल के जो नट बोल्ट है उन्हें थोड़ा टाइट किया जाए, उन्हें ज़रा थोड़ा सा उनकी हदूद के अंदर लाया जाए, वरना आने वाले वक्त में वो मेरे लिए, मेरी कुर्सी के लिए ख़तरनाक होंगे। अब इस सारे सिनारियो में
کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ، یہ تو آپ نے پہلے بھی خبریں سنی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو وہ پسند نہیں ہے یا ان کا کوئی پرسنالٹی کلیش ہے، لیکن اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا. بلاول کی موجیں ویسے ہی لگی ہوئی ہیں، سندھ میں بھی ان کی موجیں ویسے ہی لگی ہوئی ہیں، زرداری صاحب کی اوپر لگی ہوئی ہیں، نیچے گورنرز ہیں. بلاول کو حال ہی میں 9 ارب روپے بھی ملے ہیں، ان کے ہر ایم این اے کو 25-25 کروڑ روپے بھی ملے ہیں. تو بلاول کی موجیں سب جگہ پہ لگی ہیں، لیکن بہرحال یہ کانسپریسی تھیری مارکیٹ کے اندر تھی کہ ان کی نہیں بنتی. اب وہی کانسپریسی تھیری والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، بھٹو صاحب کے جو پوتے ہیں، ان کی جو یہ انٹری ہے، اس کے پیچھے فوج ہے، مین فوجی قیادت ہے، اس کے پیچھے ISI ہے، اس کے پیچھے ایجنسیز ہیں، کیونکہ وہ بلاول بھٹو کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں. اب 1 منٹ کے لیے اس کانسپریسی تھیری کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو طے کر لیتے ہیں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے آنے سے بلاول بھٹو کو کوئی نقصان ہوگا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے بالکل ہوگا، اور بہت بڑا ہوگا. بلاول بھٹو کیونکہ نہ ہی باڈی لینگویج میں اور نہ ہی اسپوکن لینگویج میں پراپر طریقے سے اپنے ووٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں ایک کا بنایا گیا اور کہ وہ بہت سمجھدار ہے، لیکن جو انہوں نے رول پلے کیا اور جس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹس 26ویں آئینی ترمیم میں دی، بروٹ میجورٹی اور دوسری چیزیں، وہ آپ کو سب کچھ یاد ہوگا. اور آپ میرا خیال کچھ بھی نہیں بھولے ہوں گے کہ کیسے وہ فصاحیت کے ساتھ کھڑے ہوئے. تمام وہ کام جس کا کریڈٹ وہ لینے کی کوشش کرتے تھے، ان کی والدہ لینے کی کوشش کرتی تھی، جو ان کے نانا کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کے اوپر آج وہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں، بلکہ ان کو تمغے دے رہے ہیں. جی آپ درست سمجھ رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ سب کچھ اس وقت کیا آج ان کو تمغے مل رہے ہیں، اور وہ بھی زرداری صاحب کے ہاتھوں. تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی عقل مندی والی بات بھی نہیں ہے، سیاسی پختگی والی بات بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے لیکن آپ اپنا چہرہ نہیں دیتے اس کام کو. مثلا 26ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ نے ووٹ بھی کرنا تھا، ووٹ کر دیتے. فضل الرحمان صاحب کے گھر جا کر انہیں منا کر وہاں پر یہ کہنا میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ بروٹ میجورٹی بھی یوز کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے، یہ بلاول زرداری صاحب کی وہ میں یہ کہوں گا ناعاقبت اندیشی تھی. تو کمیونیکیشن کا بھی ایشو ہے، پرسنالٹی کا بھی ایشو ہے، لینگویج کا بھی ایشو ہے، ایکسپریشن کا بھی ایشو ہے. ان تمام سچویشنز کے اندر جب ہم ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو دیکھتے ہیں تو ان کا کم از کم ایکسپریشن کا ایشو نظر نہیں آتا. ان کا جو ایکسپریشن ہے، لینگویج ہے، کنیکشن ہے. اور پھر جو میں نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں وہ تھوڑے ملنگ ٹائپ ہیں. اب وہ اصل میں ہیں یا بنے ہوئے ہیں یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھاتے ہیں، عام سچویشن میں رہتے ہیں. جبکہ بلاول زرداری جو ہیں وہ 7 سٹار زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے چند دوست ہیں جو ان کے ارد گرد پھرتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے انڈے سے نکلا ہوا جو چوزا ہو. میں یہ ڈیروگیٹری وے میں نہیں کہہ رہا، لیکن اسے آپ سلک کے اندر لپیٹ کر بس اس کا خیال کریں. تو بلاول زرداری انڈے سے نکلنے کے بعد، میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں، اس سلک کے کپڑے کے اندر ہر وقت رہتے ہیں. ان کو کبھی آپ رف اینڈ ٹف یا لوگوں کے درمیان نہیں دیکھتے. تو کمپیریزن میں جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں وہ آپ کو زیادہ عوامی لگتے ہیں. آپ نے اپنی تقریر بھی دیکھی ان کا، آپ وہ ہمیشہ سندھی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ ان کی جو داڑھی اور مونچھیں ہیں، جس طرح کے وہ کپڑے پہنتے ہیں، ایک بٹن اوپر والا کھلا رکھتے ہیں اکثر. بڑی ان کی عوامی قسم کی پرسنالٹی ہے، عوامی قسم کے طریقے سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو مجھے بلاول زرداری کو وہ چاروں شانے سیاسی میدان میں، انلیس کہ وہ کوئی حماقتیں کریں یا لانچ ہی اپنی ان کی درست نہ ہو، اور مجھے وہ چت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اور ان کو ایڈوانٹیج ہے، پاکستان کا جو سوسائٹی ہے اس میں پوتے کو نواسے سے زیادہ وارث سمجھا جاتا ہے. یہ اب ایک الگ کام ہے کہ بھٹو کے خاندان میں بھی جو ہے وہ پوتے ہونے کے باوجود نواسا جو ہے وہ جو اونرشپ ہے پارٹی کی، ایک پلاٹ کی طرح، ایک مل کی طرح، ایک دکان کی طرح وصیت پر لے کر بیٹھا ہے. دوسری طرف نواز شریف کے خاندان میں بھی اب مریم نواز نے وہ وراثت لے لی، حالانکہ ان کے بیٹے تھے. بہرحال کوئی بھی لے، میرے حساب سے تو یہ وراثت والا کام ہی غلط ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو اس پر بھی ایڈوانٹیج ہوگا. اب آتے ہیں آخری پارٹ جو کانسپریسی کا ہے کہ کیا انہیں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے. ہو سکتا ہے، حتمی طور پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر یہیں تھے اور بہت دیر سے تھے، اور یہی ان کا پرسونا تھا. اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کرتے. میرے خیال میں یہ جو سندھ کا معاملہ بنا ہے، نہروں کا، اب آپ نے یہاں یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ لانچ کرے گی تو ٹائمنگ اچھی نہیں ہے لانچ کرنے کی. ٹائمنگ اس لیے اچھی نہیں ہے کہ بلاول زرداری یا
زرداری صاحب اگر ڈبل گیم کھیل بھی رہے ہیں تو کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کس چیز کی کہ نہریں بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے. اب اگر اس کام میں جونیئر کو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو لانچ کریں گے تو وہ تو نہروں کے ویسے ہی خلاف ہیں. تو ملٹری کا وہ جو چولستان والا پلان ہے وہ تو پھر خراب ہو جائے گا. تو مجھے لگ نہیں رہا کہ اس کے اندر ملٹری ہے، لیکن کانسپریسی تھیری ضرور موجود ہے. میں ایسی چیزوں کے اوپر، کیونکہ یہ حماقت ہوتی ہے کہ آپ حتمی رائے قائم کر لیں، حتمی رائے قائم نہیں کروں گا. آپ کے ساتھ مل کے اسے ویٹ اینڈ واچ کریں گے. آپ کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی ویٹ اینڈ واچ کریں. میں آپ کے کامنٹس بہت ہی غور سے پڑھتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ تو بہت ہی ذہین اور عمدہ کامنٹس لکھتے ہیں، لمبے لمبے کامنٹس لکھتے ہیں. مجھے جتنا بھی وقت لگے میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو کنسٹرکٹیو اور ایسے کامنٹس ہیں جو ایک بھلے کریٹیکل بھی ہوں لیکن جن میں کوئی پروڈکٹیو بات ہے، میری سمجھ میں آنے کی بات ہے، وہ ضرور ان کو پڑھوں. تو ضرور بتائیے گا آپ اس سچویشن میں کیا سوچتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ سندھ کی پولیٹکس جو ہے اس میں ایک میں تبدیلی آتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور دیکھ رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. زرداری صاحب ہاسپٹل میں ہیں. کسی کی بیماری کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے. اب یہ میں نہیں اڑا رہا، ڈاکٹر عاصم سے جو زرداری صاحب کے معالج ہیں اور ان کے انویسٹنگ پارٹنر بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم کے وزیر بھی رہے ہیں کیونکہ وہاں پر مال موٹا بنتا ہے. تو بہرحال زرداری صاحب کی یہ جو فزیشن ہے عاصم، ڈاکٹر عاصم، ان سے صحافی نے بڑا ہی عجیب سوال پوچھا. نارملی تو ایسے سوال نہیں پوچھے جاتے. انہوں نے کہا یہ کرونا سیاسی تو نہیں ہے. آگے سے سوال والے نے بھی پوچھنے کی اخیر کر دی، آگے سے جواب دینے والے نے اس سے بھی اخیر کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرونا تو اصلی ہی ہے لیکن یہ خطرناک نہیں ہے، نقصان دینے والا کرونا نہیں ہے. تو زرداری صاحب 1-2 دن میں باہر آ جائیں گے. تو واضح نظر آ رہا ہے ایون ان کے ڈاکٹر کے بیان سے کہ وہ اوائڈ کر رہے تھے لاڑکانہ کے اندر 4 اپریل کا جو ان کا ایک ایونٹ تھا پیپلز پارٹی کا، اس کے اوپر وہ بات چیت کرنا جو ہے اس کو ہر صورت اس بات چیت میں سے وہ نکلنا چاہتے تھے، نہیں جانا چاہتے تھے وہاں پر. اور یہ کرونا سیاسی کرونا جیسا کہ صحافی نے کہا وہ میرا خیال میں ایک شاید ایکسکیوز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے، جی ہاں، آئی ایم ایف نے پاکستان میں اب گورننس کے معاملے میں بھی تکنیکی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مطلب کہ یہ تو میں نے ذرا ٹیکنیکل لینگویج میں کہا، دوسرے لفظوں میں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ تسی بندے دے پتر نہیں، آپ لوگ کرپٹ تو ہیں ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گورننس بھی نہیں آتی. تو اب انہوں نے اپنا وفد بھیجنا، شاید 20 ڈفرینٹ ایریاز کے اندر وہ پاکستانی گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ آپ نے گورننس کیسے کرنی ہے، آپ نے ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کیسے چلانی ہے. آپ یاد کیجئے کہ جب اسٹیٹ بینک کو تھوڑا سا فعال کیا تھا عمران خان کی حکومت میں، اور وہ ایک جائز بات تھی کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ جب دل کرتا ہے اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ لیتی ہے، قرضے لے لیتی ہے، تو باہر کی دنیا کیسے یقین کرے کہ ہمارے اکنامک حالات کیسے ہیں. تو تھوڑا امپاور کیا تھا جو کہ ایک اچھی بات تھی فائنینشیل اسٹرکچر کے اندر. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو ملک گروی رکھ دیا. اب ان کی اپنی حالت دیکھیں کہ آئی ایم ایف ابھی حال ہی میں چیف جسٹس کو مل کے انصاف کے نظام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ نے فیصلے کیسے کرنے اور درست کر رہا تھا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ انہیں گورننس بھی سکھائے گا اور ان کی ویسے حالت یہی ہونی چاہیے تھی جو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ ان کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. اچھا، ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف آپ سن ہی رہے ہیں آج کل انٹرویوز سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کے جنہوں نے جو کہتے ہیں ہم نے فوج کے ساتھ، فوجی قیادت کے ساتھ مذاکرات نہیں، انگیجمنٹ کی ہے. انگیجمنٹ مطلب منگنی کی ہے، آپ نے سمجھ سے باہر ہے. مطلب ہم انگیجمنٹ کرنے ہم نے ڈاکٹرز بھیجے ہیں، ہم نے مذاکرات کرنے نہیں بھیجے. آپ ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کا آسان حل ہوتا ہے کہ انسان مانے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دہی کرنے میں بھی انوالو ہو جائیں تو تب بھی مان لیں اور آگے چلیں. یہ کیا بات کہ آپ اس کے اوپر مصر ہیں اور بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں، انگیجمنٹ ہے. اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ اکتوبر اور نومبر میں 5 دفعہ عسکری ٹاؤٹوں کے ساتھ مل چکے ہیں. اب آپ کے اس بتانے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ عمران خان کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. میرے حساب سے تو کم کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ خبر درست ہے کہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ملے ہیں، میرے خیال میں تو یہ درست نہیں ہوگی خبر. لیکن اگر یہ درست بھی ہے اور آپ اپنے آپ کو عمران خان کے خیر خواہ کہہ رہے ہیں تو آپ ذرا خود اپنے دل و دماغ میں سوچیں کہ آپ یہ کہہ کے کہ وہ اکتوبر نومبر میں عسکری ٹاؤٹس کے ساتھ مل رہے تھے، آپ پوری موومنٹ کو فائدہ دے رہے ہیں یا نقصان دے رہے ہیں. اچھا چلے 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں اور آپ نے انگیجمنٹ کی، تو اس کے بعد آپ نے حاصل کیا کیا ابھی تک؟
یہ اس کا مطلب آپ ہی نے بندے مروائے وہ سارے 26 نومبر کے، مین آپ کی انگیجمنٹ کے آپ نے مروائے کا مطلب آپ کی انگیجمنٹ کے بعد مارے گئے، وہ اتنے بندے شہید کیے گئے، پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، میڈیا سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، صحافیوں کو، یہ سب کچھ پھر آپ کیا کروا رہے تھے، کس طرح اس چیز کے لیے انگیجمنٹ کر رہے تھے؟ پھر تو اور بھی چیزیں واضح ہو گئیں کہ آپ جنرلز کے ساتھ مل کے بی ٹیم کے طور پر ان کی گیم کھیل رہے ہیں کہ آپ ایک طرف مذاکرات کریں گے، دوسری طرف وہ تھریشنگ کریں گے، تباہی کریں گے، اور ابھی بھی وہی جاری ہے۔ ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ خاندان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے۔ اگر آپ کی پہنچ اتنی اوپر ہے تو آپ علیمہ خانم صاحبہ کی عید پر ملاقات تو کرواتے، اگر آپ کی پہنچ اتنی اوپر ہے تو آپ عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا ہی دلوا دیتے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سندھ میں ایک گوالے نے، جی ہاں گوالہ، سانگڑ، سندھ کا شہر سانگڑ، وہاں پر ایک گوالے نے، دودھ دینے والے نے کہا کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے۔ اس پر سیاسی مخالفن، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، مخالفین نے اس کو پولیس کو فون کر کے پولیس سے اٹھوا دیا۔ اب پولیس نے کہا اس پر تو پرچہ نہیں بن سکتا، کہ اس نے کہا عمران خان ایماندار آدمی، اس پر کیا پرچہ دیں؟ تو پھر اس پر جعلی موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ ڈال کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب ایک طرف آپ انگیجمنٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف عوام اگر یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ عمران خان ایماندار ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آگے سنیں، آپ کی انگیجمنٹ اگر تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کوئی پپیاں جپیاں ڈالنے جاتے ہیں انگیجمنٹ میں، کوئی کام ہی کروا لیتے ان سے، اور کچھ نہیں تھا۔ یہ جو 26 نومبر جس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے آپ کی 5 ملاقاتیں ہو گئیں، جس سے پہلے آپ ڈاکٹرز کو بھیج رہے تھے پاکستان میں کہ عمران خان کو سمجھائیں، جی ہاں آپ ذرا اپنا عقل کا لیول اور محور سوچیں کہ آپ عمران خان کو سمجھانے، اس وقت آپ جرنلز کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کرنے بھیج رہے تھے۔ یہ معید پیرزادہ صاحب بتا چکے ہیں کہ آپ ڈاکٹرز کو عمران خان کو سمجھانے بھیج رہے تھے۔ یہ تو عسکری ونگ کر رہا تھا سارا کچھ، یہ کام عسکری ونگ چاہتا تھا کہ مارچ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ نہ ہو، تو آپ بھی وہی چاہتے تھے۔ تو باتیں تو واضح ہیں کہ آپ عمران خان کی طرف سے نہیں کھیل رہے تھے، اصل میں آپ عسکری طرف سے کھیل رہے تھے۔ لیکن بہرحال اس وقت معید پیرزادہ صاحب نے منع کر دیا اور وہ ڈاکٹرز پاکستان نہیں گئے، ورنہ آپ نے بساط لگا دی تھی۔ اور اب آپ کہتے ہیں 5 ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے نتائج نکل آئے ہیں۔ اب آج اگلا نتیجہ جو آپ کو انگیجمنٹ کے تھرو یہ تو ہینڈل کروانا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ نومبر احتجاج، جی ہاں 26 نومبر کے احتجاج میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز گرفتار ہیں، وہ 700-600 کے قریب تو پچھلے چند دن تک وہ جیل میں تھے، اب نمبر شاید تھوڑا سا کم ہو گیا ہو، کچھ کی ضمانتیں ہو گئی ہوں، لیکن بڑی تعداد میں ابھی تک لوگ جیلوں میں قید ہیں۔ ان میں سے پی ٹی آئی کے 88، جی ہاں 88 ورکرز کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 4 روزہ ریمانڈ میں دے دیا ہے۔ اس سے پہلے 4-5 مہینے وہ راول پنڈی کے مقدمات کے اندر جیل بھگت رہے تھے۔ پھر جب ان کی اس میں ضمانت ہوئی تو اسلام آباد کی پولیس نے اسلام آباد کے مقدمات میں انہیں نامزد کر دیا۔ پہلے شناخت پریڈ کے لیے انہیں بھیج دیا گیا، عید بیچاروں نے اس چکر میں گزاری، اور اس کے بعد اب ان کا 4 دن کا ریمانڈ بھی دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ آپ کی انگیجمنٹ ہے اور اس کے یہ نتائج ہیں کہ جو عام غریب ورکر ہے جو صرف احتجاج کے لیے نکلا، آپ اس کے لیے بات نہیں کر سکے، اور یہ ورکر بھی زیادہ کے پی سے ہے، اس میں زیادہ تعداد، تو آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں، پھر ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس پر صحافی ہیں وقاص احمد جو ڈراپ سائٹ میں لکھتے بھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا سائفر کا متن ہو یا اس کے بعد کی جو خبریں ہوں، یا ایون جو 26 نومبر کو قتل و غارت ہوئی، اس کو بھی ڈراپ سائٹ ہی دنیا میں واحد جریدہ ہے جس نے پوری تفصیل سے اس میں ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز، ISI کا رول کیا تھا، فلاں کا رول کیا تھا، پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں بیان کیا تھا۔ وقاص احمد کہتے ہیں کہ جب بھی اوورسیز پاکستانیوں کے پاس کوئی مضبوط پوزیشن آتی ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کا راگ الاپ کر اس کا اثر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی سے بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے سوائے عمران خان کے، کیونکہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، وہی اس وقت ریپریزنٹیٹیو ہیں، مین وہی لیڈر ہیں، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اگر انہیں بات کرنی ہے تو عمران خان سے کریں، جو بھی اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے یا اس سارے معاملے کو کمزور کرتا ہے وہ یا تو کمزور ہے یا غدار ہے۔ غداری کا لفظ چلے میں استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ٹاؤٹ گیری ضرور کر رہا ہے، کیونکہ اصل مذاکرات تو صرف اور صرف عمران خان سے ہونے چاہیے، اور کوئی امریکہ سے گئے ہوئے ٹاؤٹس کے ساتھ نہیں، وہ ڈائریکٹلی مذاکرات ہونے چاہیے جنرل عاصم منیر کے ساتھ۔ اچھا، پھر شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایک بہت ہی عمدہ ویلاگ کیا، ان کا ویلاگ بھی دیکھا کریں، اچھا ویلاگ کرتے ہیں شہزاد اکبر بھی، ایک اچھا اضافہ ہیں وہ بھی ویلاگ کی دنیا میں۔ تو انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ بتایا ہے کہ جو صاحب جو ہمارے ہی رینک اینڈ فائل سے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دونوں طرف مسٹرسٹ ہے،
یہ شہزاد اکبر صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے یا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا عمران خان اور عاصم منیر دونوں طرف مسٹرسٹ ہے. تو شہزاد اکبر صاحب نے درست کلاس لی ہے کہ آپ ذرا بتائیے کہ کون سا مسٹرسٹ ہے. عاصم منیر صاحب کو تو زیادہ سے زیادہ یہی الزام ہے نا کہ انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن سے عمران خان نے ہٹایا تھا. اب یہ تو بہت سارے لوگ ہٹاتے ہیں. مین آپ دیکھتے ہیں اکثر منسٹریاں چینج ہوتی ہیں, سیکرٹریز, ابھی موٹر وے کے آئی جی جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کو ہٹا دیا گیا ہے. اسی طرح بیسیوں روز پوزیشنز چینج ہوتی ہیں, اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے بیوروکریٹس ہوں گے, فوجی ہوں گے, آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے لیے عمومی بات ہوتی ہے. مثلاً جو ڈی جی ایس پی آر تھے ان کو بھیجا گیا تھا کراچی کور کمانڈر کے طور پر, وقت سے پہلے ہی انہیں وہاں سے چینج کر کے این ڈی ایم اے کا چیئرمین بنا دیا گیا. اسی طریقے سے 2 کور کمانڈر پچھلے چند مہینوں میں بدل چکے ہیں لاہور کے. تو کیا وہ دونوں دشمن بن جائیں عاصم منیر صاحب کے؟ نہیں, یہ تو ضابطے کی کارروائی ہے. لوگوں کو بدلا جاتا ہے, جس کا اختیار ہے وہ بدلتا ہے. تو عمران خان نے کوئی ذاتی کو قتل تو نہیں کیا, کوئی ذاتی کوئی جرم تو نہیں کیا تھا عاصم منیر صاحب کے. تو یہ کہنا ہی آپ کی بددیانتی ہے کہ دونوں طرف مسٹرسٹ ہے. عمران خان نے کیا کیا ہے, شہزاد اکبر صاحب نے یہ سارا بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ دونوں طرف کس چیز کا مسٹرسٹ ہے. عمران خان کی تو بیوی پر عدت کا کیس بنایا گیا, ان پر 200 مقدمات بنائے گئے, ان کے لوگوں کی قتل و غارت ہوئی, ان کی خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا, پارٹی توڑی گئی, الیکشن لوٹا گیا, ہر برا کام ان کے ساتھ کیا گیا. تو ان کا مسٹرسٹ تو بنتا ہے. لیکن عاصم منیر صاحب کا مسٹرسٹ عمران خان کے اوپر کیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا, آپ کا پلڑے برابر کر دینا, عمران خان اور عاصم منیر کو برابر رکھ دینا اور یہ کہہ دینا کہ دونوں طرف مسٹرسٹ ہے, دیٹ سیز ایوری تھنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ آپ بیسیکلی چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں چلتے چلتے کہ یہ 2 جو کانگریس ممبرز آ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا 2 ہو سکتے ہیں, 3 یا 4, یہ کانگریس ممبرز بالکل آئیں گے. ان میں سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت وہ ان کی جو رائے ہے, ان کی رائے لگتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب تر ہے. کانگریس ممبر ہیں سوازی, ان کی میں بات کر رہا ہوں, نیو یارک سے ہیں وہ. ان کی رائے کافی لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تر ان کی رائے ہے. میری غلط ہو سکتا ہے تجزیہ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ لگتی ہے کہ جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں, انہوں نے انہیں بہت انگیج کیا ہے. جو دوسرے کانگریس ممبر جا رہے ہیں وہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملٹری کے ریٹائرڈ جنرل ہیں سابق, اور برگمین کی بات کر رہا ہوں. دوسرا وہ جو پاک پیک کے روئے رواں ہیں اسد ملک صاحب, ان سے ان کے خاندانی مراسم ہیں, بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں. اور تیسرا میری اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو یہ جو 2 ڈفرینٹ طرح کی پرسنالٹیز جا رہی ہیں, دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم ہے, ان کی ایکسیس جو ہے ان دونوں ہی, شاید دوسری سائڈ پر تو ہو, مجھے نہیں پتا, جو سوازی صاحب ہیں ان تک تو, کیونکہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کی شاید بات چیت ادھر ہے ایمبیسی کے تھرو, لیکن کانگریس مین برگمین تک ان کی ایکسیس جو ہے وہ اس سارے ٹولے کی میرے خیال میں نہیں ہے. اس میں ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں پہلے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارے استعمال ہوئے ہیں, انہیں ابھی تک نہیں پتا چل رہا کہ وہ استعمال ہوئے ہیں. ان کی گوفی یہ ہے کہ پہلے انہوں نے گوفی ماری ہے اور اب اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو استعمال کر لیا گیا ہے. آخری بات میں اگلے صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا کہ کس طریقے سے جو یہ صورتحال ہے جو ڈائسفورا کی, کیا یہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, کوئی خطرے کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے, یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے اگلے ولاگ میں رکھوں گا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.